हुई चीज थी। किसी को वो लिखा हुआ पसंद आया, उसने उस कागज को पूछा, एक कागज तेरे अंदर ये क्या खूबी है, तेरे अंदर ये क्या खूबसूरती है कि तेरे ऊपर इतना अच्छा लिखा हुआ है। कागज ने कहा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि कलम के नोक का कमाल है। आदमी कलम के नोक से पूछता है तेरे अंदर क्या कमाल है, तेरे अंदर क्या खुसूसियत थी कि तूने इतना अच्छा लिख दिया। उसने कहा मेरा कमाल नहीं, बल्कि कमाल को स्याही का। आदमी स्याही से पूछता है तुझमें क्या खूबी थी, तूने इतना अच्छा लिख दिया। स्याही कहने लगी ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि उस उंगलियों का कमाल है जिस उंगलियों के दरमियान में समा गई। फिर आदमी उंगलियों से पूछता है तेरा क्या कमाल, तूने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। उंगलियां कहती है मेरा कमाल नहीं, बल्कि उसका कमाल है जिसने मुझे लिखा, यानी इंसान का। जब इंसान से पूछा गया कि तूने इतना खूबसूरत लिख दिया और हमें इतने लोगों को पूछना पड़ा तुझमें खूबी क्या थी, इंसान ने कहा ये इल्म की खूबी। मेरे अंदर इल्म था, मेरे अंदर जानकारी थी, मैं जानता था, मेरे अंदर इल्म था, इसलिए मैं असल में आपके सामने इल्म के मौजू पर बात करने इसलिए लगा क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, या हमारे माशरे में बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ते, या एक तबका पढ़ रहा है एक तबका नहीं पढ़ रहा। तो ये जो जहालत है, नावाकिफियत और नाजानकारी है, ये हमें पीछे धकेल के लेकर जा रही है, और ये जहालत पता नहीं हमें कहाँ ले जाकर छोड़ती। आज हम हमारे इलाके के अतराफ में, खासकर औरंगाबाद, पूना जैसे बड़े शहरों के अंदर या उसके अतराफ में देखो, हमारे घर की मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों से निकाह कर रही है, अफेयर चल रहा है, और ये वाकयात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आती, हालांकि आज से 2-3 साल पहले ऐसी खबरें नहीं आती। आज ये खबरें हमारे सामने आ रही, हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक गैर के साथ ब्याह रही और हमें इसका एहसास तक। उसके ऊपर गौर किया गया, कई लोगों ने मज़ामीन लिखे, कई दानिश्वरों ने इसके ऊपर गौर किया इसका सबब क्या हो सकता। तो बाज़ लोगों ने इसका एक सबब ये बताया कि ये इसलिए बहकाव में आ रही है कि उनको पैसों का कहकर घुसलाया जा रहा है। बाज़ लोगों ने कहा कि घरेलू हालात ऐसे थे इसलिए वो गैरों के साथ ब्याह किया, और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा मामला इसलिए पेश आ रहा है कि लड़के और लड़कियां एक कॉलेज में, स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा समझ में ये बात आती है कि हमारी कम्युनिटी, हमारे मुआशरे में मुसलमान लड़के पढ़ने में कुछ पीछे या बिल्कुल नहीं। उसके मुकाबले में हम गौर करें, हमारी लड़कियां जब हम स्कूल में दाखिल करते हैं, हम कॉलेज में पहुंचाते हैं, वो मेहनत करती, मेहनत करके वो आगे बढ़ती। अब जब लड़की डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, वो टीचर बन जाती है, अब उसके लिए आप लड़का तलाश करेंगे मैकेनिकल, उसके लिए आप लड़का तलाश करेंगे पंचर बनाने वाला, और शादी करेंगे। तो फिर वो लड़कियां ऐसे रास्तों को अपना, और ये मामला भी क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि हमारे घरों के अंदर दीनी तालीम नहीं होती। जो लोग जमात में जाते हैं माशाअल्लाह, उनके घरों में फज़ाइल अमाल की तालीम होती है, मुबारक हो उनको साहब। लेकिन एक बड़ा तबका, एक कबीले के जो देखो 2-4-5 मकान के अलावा छोड़कर
باقی مکانات میں دینی تعلیم نہیں ہو رہی. جب دینی تعلیم گھروں میں نہیں ہوگی, ان کے سامنے بار بار اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوگی, تو پھر اس کے ذہن میں دین اور اسلام کی اہمیت کم ہو جائے گی. اور جب دین اور اسلام کی اہمیت کم ہو جائے گی تو اس کے لیے دین کچھ باقی نہیں رہے گا, اس کے لیے مذہب باقی نہیں رہے گا. اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے, یہاں سے ہر آدمی اٹھے, یہ تہیہ کر کے اٹھے, یہ نیت کر کے جائے کہ میں اپنے گھر میں پابندی سے روزانہ کتاب کی تعلیم کروں گا. اپنے بچوں کے درمیان میں صحابہ کے واقعات, اللہ کے رسول, ازواج مطہرات اور صحابیات کے واقعات بیان کروں گا. بھلے وہ ہندی کتاب ہو, اردو کتاب ہو, یا کوئی بھی آپ کے بچوں کے درمیان دینی ماحول بناؤ. بات میں سنت بتاؤ. بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا, بیت الخلا سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, کھانے سے پہلے دعا, یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ. جب آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں گے, بچپن سے دینی ماحول بنا رہے گا, تو آگے جا کر کچھ بھی ہو جائے اس کے دین پر فرق پڑنے والا نہیں. آپ بھلے مسجد میں بیٹھ کر روزانہ 10 پارے پڑھتے ہو, لیکن گھر میں بیٹھ کر 1 پارہ ضرور پڑھیں, تاکہ آپ کے بچوں کو لگے کہ یہ بھی کچھ کام کرنے کی چیز ہے, یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. آپ پورا قرآن مسجد میں پڑھ رہے ہو, پڑھو, لیکن گھر پہ جا کر تلاوت ضرور کرو. آپ یہاں بیٹھ کر تعلیم میں مشورے میں بیٹھتے ہیں, بیٹھو, لیکن گھر میں جا کر تعلیم ضرور کرو. جس علاقے میں اور جس محلے میں مسجد ہوتی اور مسجد کے نمازی ہوتے ہیں, اس علاقے کے مکانات, اطراف کے مکانات, وہاں دینی ماحول بنتا ہے. آپ کو چاہیے کچھ دینی ماحول کو اور مضبوط کر آپ گھر میں جائے, سب سے پہلے پوچھے بچیوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, بچہ نماز پڑھنے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. سختی کرنے کی ضرورت نہیں, حکمت سے سمجھائیے, نماز وغیرہ کی تاکید کیجیے. جب یہ ماحول بنا رہے گا, جب یہ دینداری اس میں رہے گی, انشاءاللہ کوئی بھی حالت آ جائے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہم لوگ آج اس خوبصورت اور بہت ہی اچھی مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہاں جمع ہیں. آپ یقین جانیے, مسجد بنانے والے, مسجد بنانے کے لیے فکر کرنے والے, اور اس کے لیے جو آدمی فکر کر رہے تھے, نگرانی کر رہے تھے, پیسے لگا کر لوگوں کے سامنے زبان ہلا کر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا ہے اور اپنے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیا ہے کہ آدمی ایمان والا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کے گھر کے لیے جس نے محنت کیا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر شیطان اثر نہیں کر پائے گا. مرتے وقت کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں, اس لیے کہ ایسے موقع پر شیطان ان سے گناہ تو نہیں کرا سکتا ہے, لیکن شیطان ان سے ایسے الفاظ کہلوا دیتا ہے کہ جن کے ذریعے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن قرآن پاک کی آیت ہے, انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا, مطلب آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا. یا تو آپ نے پیسہ لگایا, وہ بھی جس آدمی نے اس کے لیے دھوپ میں کھڑے رہ کر نگرانی کی, وہ آدمی, جو آدمی مسجد کی اوپر پانی ڈال رہا تھا, وہ بھی, یا کسی کی تگاری یا ایک ڈولی بھی لگ گئی, یا تھوڑا سا اس کا ایک آلہ اس کو مسجد کے کام کے لیے استعمال ہو گیا, وہ بھی اس میں شامل. ایک مرتبہ ایک آدمی نے عرب ملک میں, سعودی وغیرہ میں, ایک آدمی نے ایک عالی شان مسجد بنائی اور بہت خوبصورت, بہت اچھی مسجد بنائی. اور مسجد بنانے کے وقت اس نے نیت کیا تھا کہ مسجد کی ابتدا سے لے کر مسجد کی انتہا تک کسی آدمی کا ایک پیسہ بھی لگے گا نہیں, پورا پیسہ میرا رہے. الحمدللہ مسجد کا کام چلا اور مسجد کا کام مکمل ہوا. اس کے بعد جب کام مکمل ہو گیا
تو جس آدمی نے پیسہ لگایا تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کو بہت خوبصورت محل ہے، بہت قیمتی محل ہے، لیکن ساتھ میں دیکھتا ہے کہ اس کے بالکل بازو میں ایک دوسرا بھی بڑا اچھا محل ہے۔ وہ بیدار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں نے پورا پیسہ لگایا، میں نے پوری محنت کی، پھر دوسرے کا محل کیوں بنا اور وہ کیسے بنا؟ اس نے کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، سب لوگوں کو جمع کیا کہ سچ بتاؤ اس مسجد میں میرے علاوہ کسی کا ایک روپیہ بھی لگا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کا ایک روپیہ بھی لگا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی تو بات، کسی نے کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لگایا۔ سب مزدور غور و فکر کرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دھیان میں آتی ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو ہماری بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک حبشن عورت، ہم نے اس سے وہ بالٹی کام کرنے کے لیے مانگی۔ وہ کہتا ہے بس میں سمجھ گیا یہ محل اسی عورت کا ہے، اس نے ایک بالٹی لگا دی، صرف استعمال کرنے کے لیے دیا، اللہ نے اس کا ایک محل بنا دیا۔ آپ لوگوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کی، اور ہمارے حاجی سراج صاحب اور ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب جن کے ذریعے کام ہوا، حاجی سراج صاحب نے پوری مسجد کے لیے پیسہ لگایا، تو ان کے لیے اللہ کے یہاں کیسے انعامات ہوں گے، ان کے لیے کتنا قیمتی محل بنا ہوگا، یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ اور ان کے بندوں کا معاملہ ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو مسجد ان کے والد سے کے لیے ان کے نام پر بنائی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو جب تک یہ مسجد باقی رہے، اور انشاءاللہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک یہ مسجد یہاں باقی رہے گی، کتنے نمازیں آئیں گی، نماز پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب سراج بھائی، حافظ عبدالرشید صاحب، ان کے والد صاحب، اور جو محنت آپ لوگوں نے کی اس کا ثواب آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا۔ آپ یہاں سے دنیا سے چلے بھی جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب جمع ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے، آپ اللہ کے یہاں آپ کو بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس لیے جو بھی کام ہوا، جن لوگوں نے محنت کی، ہم ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے انجینئر صاحب افضل بھائی، وسیم بھائی، چھوٹے وسیم بھائی، اور جو ان کے دوسرے رفقا کام کرنے والے لوگ مزدور، ہم ان تمام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، نیک امیدیں رکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب اور افسر بھائی اور جتنے ہم نام تو سب کا معلوم نہیں ہے، جن جن ساتھیوں نے یہاں وقت دیا، محنت کی، اور جو بھی حالات آئے، حالات کے موقع پر انہوں نے اپنی جان لگا دی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا